जनवरी में मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल होता है। आज सितंबर चल रहा है, 9 महीने हो गए हैं। क्या ज़िंदगी में कभी हमें पता चल सकेगा कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह क्या थी? ये बात सामने आ जाएगी कि महज एक इमोजी की वजह से उसको नहीं मारा गया। हमें तो लग रहा था ये ओपोनेंट शर्ट केस है, तमाम जो सबूत हैं वो मुलजिम के अगेंस्ट हैं, ये तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो नई कहानियां आ रही हैं, ये क्या कुछ है? वो ये कहता है कि मुझे कत्ल कराने के लिए मोसाद ने और CIA ने कुछ लोगों की खिदमात हासिल की हैं। कहते हैं कि मुझ पर काला जादू करवाया जा रहा है, वो रहीम कैदी के जरिए। वजिया आमिर मोसाद और CIA के एजेंट हैं। अरमगान ये खत लिखता है जिसमें वो कहता है कि मोसाद के एजेंट मेरे पीछे पड़े हैं, वजिया आमिर और काफी लोग जो हैं पीपल्स पार्टी MQM के सब मुलविस हैं मुझे इस तकलीफ पहुंचाने में। तो कराची के लोग ये कहते हैं कि काश CCD जो है वो कराची में भी होती। अरमगान ने पुलिस मुकाबला किया, पुलिस वालों पर गोलियां चली, मुस्तफ़ा आमिर का जिस तरह कत्ल किया, जोमा को जिस तरह से मारा, तशद्दुद किया, CCD के लिए फिट केस था। नेफे में भी पिस्टल चल सकता था, साथी भी आ सकते थे छुड़वाने। अरमगान और शिराज के साथ साथ जो लड़कियां इस कत्ल का मुहर्रिक बनी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान कुरैशी के पीछे CIA और मोसाद के एजेंट हैं। काला जादू करवाया जा रहा है। अरमगान की अपनी फैमिली और वजीहा आमिर अरमगान के कत्ल की साजिश कर रहे हैं मुबैना तौर पे। अरमगान ने ये तमाम इल्ज़ामात अपने लेटर में जज साहब तक पहुंचाए। अरमगान ऐसा क्यों कर रहा है? क्या सच में अरमगान के पीछे CIA और मोसाद के एजेंट हैं? क्या सच में अरमगान पर काला जादू करवाया जा रहा है? ये तमाम बातें आज के पॉडकास्ट में जानिए नईम मुस्तफ़ा साहब से और वजिया आमिर के वकील बैरिस्टर इफ्तिखार शाह से। नईम साहब, 6 जनवरी 2025 कराची के मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल होता है। मुलजिम अरमगान और शहराज। रिसेंटली हम देखते हैं अरमगान की तरफ से जज साहब को एक नोट जाता है जिसमें वो बड़ी बातें करते हैं कि CIA और मोसाद के जो एजेंट्स हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको मारना चाहते हैं, उन पर काला जादू करवा रहे हैं। ये पिछले 9 महीनों में केस का क्या बना? हमें तो लग रहा था ये ओपोनेंट शर्ट केस है, तमाम जो सबूत हैं वो मुलजिम के अगेंस्ट हैं, ये तो अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये जो नई कहानियां आ रही हैं, ये क्या कुछ है? बट साहब, जिस दिन से ये केस शुरू हुआ है ना, इसके 4-5 पहलू ऐसे हैं जो दानिस्ता तौर पे डिफेंस वालों ने, ये जो हैं लोग मुलजिम फरीक, इन्होंने मुकदमे का रुख मोड़ने के लिए दानिस्ता अपनाए। डेलिब्रेट अटेम्प्ट है ये। मुख्तलिफ तर्ज की बातें ऐसी हैं जिससे वो चाहते थे कि मुलजिम को फ़ायदा पहुँचे। अब जब फ़ायदा नहीं पहुँचा और केस का पहले नामुकम्मल इंटरम चालान, फिर प्रोसिक्यूशन की तरफ से मुकम्मल चालान सरकार ने भेज दिया। फोरेंसिक की 5 रिपोर्ट्स आ गई। ये ख्याल था पहले, मुलजिम फरीक ने ये भी अपनाया था तरीक़ाकार कि वो ये कहते थे एविडेंस कोई नहीं मिलेगी, लाश पुटिफाइड है, जब आग लग जाए लाश को तो उसका पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं होता, क्या होगा, जो कुछ भी खबर कुशाई सर, ये सारे हिले बहाने ख़त्म हुए। तो अब आखिरी हरबा ये अपनाया गया कि ये साबित किया जाए कि जो मरकज़ी मुलजिम है अरमगान कुरैशी, वो ज़हनी माजूर है, इनसेन है। ये जब मौक़िफ़ लिया गया तो उसके लिए मेरी उनके वकला से बात हुई थी, उनकी वालदैन से बात हुई, दोनों से। उनका ये कहना है कि ये मुलजिम जो अरमगान कुरैशी है, ये सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल में नामज़द मुलजिम नहीं है। इससे पहले 2019 से, यानी 6 साल कबल से इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के मुक़दमात दर्ज हैं। उन सब में ये पेश होता रहा। किसी जगह इसने ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया कि ये एबनॉर्मल है। इसकी वालिदा ने यहाँ दरख्वास्त दी। उससे पहले जिन्ना अस्पताल के बड़े नामवर डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट, उनका माहिर नफ्सियात डॉक्टर चुन्नीलाल, उन्होंने भी इसका मुआयना किया और उसे मेडिकली फ़िट करार दिया। कोई एबनॉर्मलिटी सामने नहीं आई। लेकिन इसकी वालिदा की दरख्वास्त में, जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, सेंट्रल जज के सामने, जब ये मौक़िफ़ 3 जगह पे लिया इसकी वालिदा ने कि मेरे बच्चे के मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाए जाएँ, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, वो उन डॉक्टर साहब ने ये रिबटल दिया, मजिस्ट्रेट भी नहीं माने, प्रोसिक्यूशन ने बड़ा सख्त एतराज़ किया।
مدعی فریق نے بھی اعتراض کیا کہ جی پہلے بھی اس کا میڈیکل ہو چکا ہے، تو اس پہ وہ درخواست ریجیکٹ ہو گئی ساری کی ساری۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عدالت میں کئی موقف اپنائے ملزم فریق کے وکلاء نے بھی اور ان کی والدہ نے بھی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ والد اس کے جو کامران قریشی قریشی جو ہیں اس کے ملزم کے والد، ارمغان قریشی کے والد اور والدہ میں علیحدگی ہے اور بڑے عرصے سے ہے، وہ دونوں ڈیپارٹ ہیں، تو وہ اس بات کا بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ میرے ارمغان کا اپنا کہنا کہ میرے والدین میں جو چپکلش کشیدگی ہے وہ بھی ایک کالا جادو ہے۔ اچھا، وہ جو اس نے عدالت کے اندر ایک لیٹر بھجوایا جج صاحب کو، اس کے مندرجات اگر آپ بتا سکیں۔ یہ جو خط لکھا گیا، اس خط کا پس منظر سمجھیں ذرا۔ اس ارمغان قریشی کو جیل میں وہ تمام سہولیات میسر ہیں جو بی کلاس کی ہوتی ہیں۔ ہوتی کیا کیا ہے؟ اخبار پڑھ سکتا ہے، ٹی وی دیکھ سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے، گھر سے کھانا منگوا سکتا ہے، خط لکھ سکتا ہے، خط پڑھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوگا نا؟ یہ سب قیدیوں کے ساتھ ہی ہوگا؟ سب قیدیوں کے ساتھ ہے۔ جس بیرک میں یہ ہے، اس نے اپنے مندرجات میں خط کے اس بیرک کا تذکرہ بھی کیا، وہ بتاتا ہوں میں آپ کو، لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھیں اس کو بی کلاس کا جو حوالاتی ہوتا ہے، انڈر ٹرائل حوالاتی انڈر ٹرائل، اور جو سزا یافتہ کنوکٹڈ ہوتا ہے وہ قیدی ہوتا ہے۔ اب یہ انڈر ٹرائل قیدی کو جو بی کلاس کی سہولیات میسر ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری اس کو میسر ہیں۔ اس کے نام پہ خط آپ بھی بھیج سکتے ہیں۔ آپ یہاں سے خط لکھیں کہ علی بٹ جو ہے وہ یہ خط کے ذریعے اپنی بات کرنا چاہتا ہے ارمغان قریشی ملزم سے، تو جب کراچی کی جیل میں جائے گا تو وہ اس تک پہنچے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سکین کر لیتے ہیں وہ خط کو، کوئی ایسی بات نہ ہو، خطرناک سیکورٹی مسائل ہیں۔ یہ جو خط اس نے لکھا یہ جیل حکام کے ذریعے عدالت تک پہنچا۔ انسداد دہشت گردی کے جج نے وہ پڑھا اور وہ سرکولیٹ بھی کر دیا۔ اس خط میں سب سے پہلی بات یہ تحریر ہے کہ میرے والدین دونوں، میرے چچا، میرے ماموں، میرے کزنز، ایون میری والدہ، ان میں کسی کو نہیں چھوڑا، ہر ایک پہ کوئی نہ کوئی الزام لگایا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایجنٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں موساد اور CIA۔ پرانے واقعات کو غزہ تک لا کے یہ کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے یہ وہ یہودی لابی کر رہی ہے جو پاکستان میں نظام اسلام کے خلاف ہے۔ ایک نٹشل کریکس اس کا یہ۔ دوسرا کریکس یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے قتل کرانے کے لیے موساد نے اور CIA نے کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کی ہیں، ان میں میرے عزیز و اقارب بھی شامل ہیں، میرے گھر کے لوگ بھی شامل ہیں، اور میرے قتل کے مقدمے کی مدعیہ وجیہ عامر کو بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ ایک اور نیا پہلو کہ اس کے ساتھ والی بیرک میں جو قیدی ہے، حوالاتی ہے، اس شخص کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ مجھے قتل کر دے، اور اینڈ پہ یہ مطالبہ شامل، کچھ تو دعائیں ہیں، پانچ دعائیں ہیں، اینڈ پہ 5 دعائیں ہیں، لیکن ان دعاؤں سے پہلے اس نے یہ کہا ہے کہ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جج صاحب آپ اس حوالاتی قیدی کو جو میرے ہمسائے میں بیرک میں ہے اس کو وہاں سے منتقل کر دیں اور یہ خالی کروا دیں تاکہ میرے قتل کی سازش ناکام ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھ پر کالا جادو کروایا جا رہا ہے، وہ رحیم قیدی کے ذریعے۔ رحیم قیدی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 16 نکات ہے تقریباً اس خط کے۔ 16 نکاتی خط میں سوائے اس کی تاریخ پیدائش اس نے ٹھیک لکھی ہے اپنی، 15 کے 15 مندرجات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس نے لکھا ہے 21 اگست 1995 میں پیدا ہوا بھاولپور میں۔ یہ بات اس حد تک درست ہے۔ باقی تمام کے تمام جو ہے نا، اچھا اب یہ کیا کیوں گیا ہے، آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے وہ جو ماموں والی بات ہے وہ بھی ذرا بتائیں، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات تھی، جو بتاتے ہیں کہ میرے ماموں جب پیدا ہوئے تو ان کا نام بھی ارمغان رکھا گیا، اور اس ٹائم پہ مطلب یہ 70s کی بات کر رہا ہے، 70s میں جو CIA اور موساد کے ایجنٹ ہیں انہوں نے کالا جادو کروایا میرے ماموں پہ اور ان کو اتنا بیمار کر دیا جادو کے معذور ہو گئے۔ اچھا اب ایک بات آپ سنیں بڑی اہم، میں نے اس کے عزیزوں سے بات کی وہاں نا کراچی میں، کل گزشتہ روز جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ایک دن پہلے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ بات درست ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہ اس کے ماموں کا نام ارمغان تھا نہ وہ تبدیل کیا گیا۔ ایک بڑی بٹ ہوگی بات۔ دوسری اہم بات، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تانا بانا جوڑ رہا ہے
یہ کہانی جو جوڑی جا رہی ہے ساری کی ساری، یہ اس کی اپنی نہیں ہے. یہ مقدمے کا رخ تبدیل کرنے کے لیے ان افراد نے، جن میں قانون دان شامل ہیں، جن میں دانشور شامل ہیں، جن میں تجزیہ کار شامل ہیں، ذہین لوگ ہیں، انہوں نے کنسنٹریشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس سے یہ کہا کہ ایسے ایکٹ کر. اس نے 2 ایکٹ عدالت میں بھی کیے ہیں. اس سے پہلے، خط سے پہلے 2 ایسے ایکٹ بھی کیے تھے. یہ کہہ دیا کہ جی وہ جو وکالت نامہ ہے وہ تو میرے سائن ہی نہیں، انگوٹھے میرے نہیں لگے. انگوٹھے میرے نہیں لگے. اور وہ میچ کیا گیا اس کے پہلے جو پہلا وکالت نامہ تھا جب یہ اریسٹ ہوا، اس کے بعد اسے میچ کرتا تھا. بالکل صحیح. اچھا، ایک بار اس نے عدالت کے باہر پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ پہ کالا جادو کروایا جا رہا ہے. یہ کہا. ایک اور بات نہیں بتاؤں، ایک درخواست ان کی طرف سے دی گئی عدالت میں. اس درخواست میں مختلف موقف ہیں. نہ اس پہ کسی کا نام ہے، نہ کوئی آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی سائن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عدالت کو کسی طریقے سے ڈی ٹریک کرنا، کیس کو نیا رخ دینا، لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکنا، یہ اس انداز سے کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے. اب اس میں ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس کا ساتھی ملزم ہے، شریک جرم جو ہے شیراز کی جو بڑی معنی خیز قسم کی خاموشی ہے وہ کیا ہے؟ اور وہ خاموشی جو ہے وہ کسی بہت بڑے اہم مقصد کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. اسے جوڈیشل کے بعد جو ہے نا، ہر شخص کی کیا کوشش ہوتی ہے؟ ضمانت موو کرے. جوڈیشل ہوتا ہے اس لیے، جیسے ابھی ڈکی بھائی کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمانت ان کو شاید مل سکتی ہے، جوڈیشل ہونے کے بعد وہ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے. شیراز نے ضمانت بھی موو نہیں کی. سب سے پہلے ضمانت موو کی، سب سے پہلے ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی نے. ضمانت مل بھی گئی ہے انہیں 2 کیسز میں. 2 کیسز ملی ہے، ابھی تک 2 کیسز باقی ہیں، باہر رہا نہیں ہوئے. وہ جن 2 کیسز میں ملی ہے اس کا فائدہ اسی کیس پہ پہنچے گا. کسی بھی کیس میں کسی ایک شخص کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو وہ قانون کے مطابق ہر حد تک جاتا ہے. اچھا، لیکن ان کا مصطفیٰ عامر کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے. مین جو کیس ہے وہ تو مصطفیٰ عامر کا قتل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس پر پھر منی لانڈرنگ، جعلی کال سینٹرز اور منشیات، یہ کیسز چل رہے ہیں. پولیس اپنی جگہ پہ، ایف آئی اے اپنی جگہ پہ، کیسز جو پھر منی لانڈرنگ کے کیسز ایف آئی اے کون سا ونگ کرے گا یہ بھی دیکھنا ہے. ایک اور نئی بات بٹ صاحب میں آپ کو بتاؤں، کامران قریشی کی گرفتاری سے پہلے کامران قریشی صاحب کی باتیں اگر آپ کو گفتگو یاد ہو تو وہ بھی اسی طرز کی تھی جو کیس کو نیا رخ دے رہی تھی. انہوں نے اس حد تک گفتگو کی تھی جس سے یہ لگتا تھا کہ وہ پہلے تو اپنے آپ کو بے قصور کہہ رہے ہیں، دوسرا وہ اپنے بچے کی پروٹیکشن میں اس حد تک جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سارا قصور مقتول مصطفیٰ عامر کا تھا، کہ شاید وہ جان بوجھ کر، ان کے باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید وہ جان بوجھ کر جو ہے قصدن قتل ہو گیا. اچھا، ارمغان کا بھی تو آپ نے بیان سنا ہوگا نا، جس میں انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو گاڑی کے اگلے حصے پر آگ لگائی تھی اور اگر اللہ اسے بچانا چاہتا تو اللہ بچا سکتا تھا، میں نے اس کا قتل نہیں کیا، میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا. بٹ سب یہ سارے لیم ایکسکیوز تھے اور عذر گناہ بدتر از گناہ تھے. اچھا، لیکن یہ جو اسرائیل سے اس کا تانا بانا جوڑا جا رہا ہے، سی آئی اے سے جو جوڑا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسی باتیں کرنے سے میڈیا میں ہائپ ملے گی. مثلاً اگر کوئی اور بات کرتا ہے اور کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو اگر یہ مینٹلی ال ثابت کرنا چاہ رہا ہوتا تو 100 بہانے تھے. موساد کا اور سی آئی اے کی جو باتیں کر رہا ہے یہ تو صرف اور صرف ویوز اور میڈیا ہائپ کے لیے ہے. تبھی ہم آج ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ یہ لطیفہ ہمیں لگتا ہے جو باتیں کی ہیں اس نے. میں نے کئی کیسز میں ایسے ایسے ملزم دیکھے جو زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے، اور ایک شخص نے سی آئی اے کوتوالی میں زیر تفتیش یہ کہا کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ جمی کارٹر، ہی از مائی فرسٹ کزن. جمی کارٹر کے بارے میں جیب تراش ملزم، وہ پولیس تفتیش میں کہہ رہا ہے کہ جمی کارٹر میرا کزن ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل ایک اور لڑکی بھی آ رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے میرے فادر. اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں انسین کچھ، اور کچھ ڈی ٹریک کرنے کے لیے کیس کو مزاحیہ مسخرہ پن، یہ اس کے لیے یہ کیس کو خراب کرنے کے مترادف ہے. یہ جتنے لوگوں کے نام لے رہا ہے، موساد، سی آئی اے اور غزہ کے اسرائیل، یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے
کہ اس لوگوں کی نظریں اس سے ہٹ کے اس طرف آ جائیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کراچی کے کئی ولاگرز جو ہیں انہوں نے 1.5 گھنٹے کے پروگرام کر دیے اسی خط کے مندرجات پہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کیس کے اصل جو وجہ ہے قتل ہے نا، مین بات تو بس بچے کی جان گئی ہے مصطفیٰ عامر کی، اس سے ہٹا کے لوگ موساد پہ زیادہ توجہ دیں گے. اینکرز، میڈیا انفلوئنسرز، ولاگرز اس کیس کو زیادہ ڈسکس کریں گے، مصطفیٰ عامر کا قتل پس پردہ چلا جائے گا. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ واقعی یار یہ احمق ہے، فاتر العقل ہے، انسین ہے، ذہنی معذور ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. اگر ذہنی معذور ہوتا تو وہ انگلش میں خط لکھتا، پہلی بات. دوسری بات، اس خط پہ کوئی لائننگ پیج نہیں ہے، وہ ایک لائن بھی ٹیڑھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بیچ میں کوئی موساد اور اسرائیل کی کوئی تصویر اگر کیڑی کاڑا ڈال دیتا تو لگتا کہ پاگل ہے کوئی. اس نے سیکوینس میں خط لکھا جتنا اس کو پڑھایا گیا تھا، جتنا سمجھایا گیا تھا، جو اسے لکھوایا گیا تھا اس نے وہی کیا. ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ پاگل پن نہیں ہے، یہ ذہانت کی آخری منزل ہے جو لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے ہے. اس نے اپنا پاگل پن نہیں ثابت کیا، ظاہر کیا، اس نے ہم سب کو پاگل بنانے کی کوشش کی ہے. جس انداز میں 6 جنوری 2025 کو مصطفیٰ عامر کا قتل کیا، پہلے اس کو مارا، پھر اس پر فائر کیے، پھر اس کے کپڑے اتار کے اسے گاڑی میں ڈالا، اس کے بعد بلوچستان لے جا کر اس کو جلا دیا. کسی بھی ایکٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو ذہنی معذور بندہ ہوگا وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ مجھے یہ بتائیں، یہ تو ایکٹ سامنے آ گیا سارا. جو شخص اپنے دفتر کے کمرے اس انداز سے مقفل کرتا ہے کہ پولیس نے 3 دن توجہ دی اس پہ، نہیں کھول سکی، 1 ہفتے تک پنجاب بھجوا کے انہوں نے لیپ ٹاپ کو جو ہے وہ اوپن کرنے کی کوشش کی، نہیں لیپ ٹاپ اوپن ہوا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جب اس نے قتل کرنا تھا اپنے روم کے CCTV کیمراز بھی آف کر دیے. پولیس جب آئی تو ان پہ فائر کھول دیے کہ کمرے میں نہ جائیں. پھر اس نے اپنی ساری چیزیں پاسورڈ لگا کے سیو کر لیں. ہمسائے تک کو اس نے علم نہیں ہونے دیا کہ اندر کیا گھناؤنا کاروبار ہوتا ہے. اس نے بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ عامر کو 31 دسمبر کے کتنے دن بعد 5-6 تاریخ کو بلایا. یہ سارے پاگل پن کی نشانی ہیں. بھائی وہ عقل مندی کی اس سٹیج پہ ہے جہاں عام روٹین کا معمول کا شخص اس عمر کا نہیں پہنچتا. جنوری میں مصطفیٰ عامر کا قتل ہوتا ہے، آج سپٹمبر چل رہا ہے، 9 مہینے ہو گئے ہیں. کیا زندگی میں کبھی میں، آپ یا وجیہہ عامر یا دنیا یہ جان سکے گی کہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ زوما کے ساتھ کوئی اس کی انبن ہوئی، مصطفیٰ نے ارمغان کو ایک ایموجی بھیجا بقول ارمغان، اس پر ارمغان کا دماغ گھوما اور اس نے قتل کر دیا. وجیہہ عامر کہتی ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، ارمغان اتنا بھی بچہ نہیں تھا کہ ایک ایموجی ہینڈل نہ کر سکے، بات کچھ اور ہے. کیا اصل وجہ ہمیں پتہ چل سکے گی؟ دیکھیں جرا میں نا یہ جو کہہ رہا ہے بار بار ارمغان اور اس کی والدہ بھی کہہ رہی ہیں اب کہ جی یہ جو کرمنل ٹرائل ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے یہ میرا بیٹا. بچہ بھی یہی کہہ رہا ہے، خط لکھ کے ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میں کرمنل. یہ جب ٹرائل شروع ہونا نا اس کا باقاعدہ، ابھی تو چارج فریم نہیں ہو رہا نا، ابھی تک تو یہ نہیں اس پہ فرد جرم عائد ہوئی، ہیلے بہانوں سے رک رہا ہے نا. جب فرد جرم عائد ہو جائے گی، ٹرائل شروع ہوگا، بحث ہوگی، وٹنسز پیش ہوں گی، جرا ہوگی، اس سارے میں یہ بات ضرور نکلے گی کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ایسے نہیں ہے. بٹ صاحب ایک تو ہم نے ایک جملہ کہا تھا ایک پروگرام میں، آپ کو یاد ہو، کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے بطن سے نا اس کے دولت، سمگلنگ، منشیات فروشی، منشیات نوشی، منشیات کی گروئنگ، اہم شخصیات کے نام یہ سب جنم لیں گے اس کی کوکھ اور اس کے بطن سے. اب اس کیس کی جرح کے دوران یہ بات سامنے آ جائے گی کہ محض ایک ایموجی کی وجہ سے اس کو نہیں مارا گیا. اس نے انا کا مسئلہ بنایا مقتول نے یا قاتل نے، یہ علیحدہ بات ہے. تو
مثال دیجیے، تمثیل ہے نا یہ تو. لیکن اس قتل کے پس پردہ محرکات اور حقائق جو ہیں وہ جب تک سامنے نہیں آئیں گے اس وقت تک ارمغان اور شیراز کو سزا نہیں ہو پائے گی. اور ارمغان اور شیراز کے ساتھ ساتھ جو لڑکیاں اس قتل کا محرک بنی، ان لڑکیوں کو یکسر یہاں سے نکال دینا، بطور ملزم ٹریٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بطور گواہ بھی ابھی تک ٹریٹ نہیں کیا جا رہا. ڈی این اے کروا لیا، وکیل صاحب کہتے ہیں چلیں مان لیا ڈی این اے ہو گیا اس کا، زوما کا میچ بھی کر گیا. لیکن مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو باقاعدہ شامل تفتیش کیوں نہیں کیا گیا. اگر وہ باہر ہے ملک سے تو ان کو ملک سے باہر سے بلائیں، انٹرپول کے ذریعے ان کے والدین کو بلائیں. ایک دوسرا، اس مقتل میں جہاں یہ مصطفیٰ عامر قتل ہوتا ہے، اس مقتل میں جو کچھ ہوتا رہا پچھلے چند ماہ کے دوران، یا بالخصوص وہ جو نیو ایئر نائٹ تھی، اس کی ڈیٹیل سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ جو قتل کی اصل وجہ کہی جا رہی ہے، جو اصل محرکات بتائے جا رہے ہیں کہ نیو ایئر نائٹ پہ ہائپ کریٹ ہوئی، جس میں 1 کو مارا، 2 کو مارا، 3 پہ تشدد کیا، وہ سارے تشدد جو ارمغان کرتا رہا، شیراز اس کا ہمراہی رہا. ایک پہلو. دوسرا پہلو، دولت پیکٹس، اسلام آباد کی ایک کوریئر کمپنی جو منشیات کی اس ترسیل میں شامل رہی. ابھی جس طرح سے ارمغان عدالت میں جیسے اس نے لیٹر بھیجا جج صاحب کو، ساتھ شیراز بھی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے آگے جا کر کسی بھی موقع پہ بالفرض سمجھ لیں آپ کہ ارمغان کے لیے میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے، اس میں یہ ساری باتیں جو کر رہا ہے اس میں کہیں پر بھی 1% صرف امیجن کر رہے ہیں، ایسا ہوگا نہیں کیونکہ بہت شاطر ہے ارمغان، وہ مینٹلی ال نہیں ہے، لیکن بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ مینٹلی ال ہے ارمغان، اسے ہاسپٹل بھیج دیا جائے، اس کے علاج کروایا جائے، جو شیراز ہے کیا وہ پھنس جائے گا اس کیس میں؟ پھر شیراز ٹرائل ہوگا. مرکزی ملزم ہے ارمغان قریشی، دونوں نہیں ہیں. ارمغان کے ذریعے شیراز ہے. ارمغان کی دعوت پر شیراز وہاں گیا، پلان اس کے ساتھ مل کے کیا، کو ایکیوز ہے. لیکن جو بنیادی ملزم ہے وہ ارمغان ہی ہے. اس کو ملزم سے مجرم بنانے میں نا، قتل کو قتل عمد ثابت کرنے میں جن وجوہات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، وہ جب تک نہیں بنیں گی، کڑیاں نہیں ملیں گی، ٹرائل کے دوران یہ ثابت نہیں کرے گا استغاثہ کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا، وجہ موت یہی ہے، اناد قتل یہی بنتا ہے، اس وقت تک سزائے موت نہیں ہوتی. ایک. دوسرا یہ، انسداد دہشت گردی عدالت میں ٹرائل جو ہے وہ بڑا سپیڈیلی ہو رہا ہے. پراسیکیوشن نے پہلے نامکمل پھر مکمل چلان، حتمی چلان بھی دے دیا. اب میری ان کے والدین سے بات ہوئی، وہ بہت مطمئن ہیں، دونوں، وجیہ عامر بھی اور عامر شجاع بھی، وہ دونوں غمزدہ والدین ہیں بیچارے، جوان بچہ ان کا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب تک کی تفتیش اور پراسیکیوشن کی طرف سے چالان کی تیاری پر مطمئن ہیں، لیکن ٹرائل شروع ہونے کے درمیان میں فرد جرم عائد ہونے کی ایک ایسی شق ہے جس کو اوور اینڈ ابو آپ جا کے پھلانگ کے ٹاپ کے نہیں ثابت کر سکتے کچھ. تو وہ عائد کرنے میں ہر روز کوئی نہ کوئی ایک رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے ملزم فریق یا ان کے وکلا. وہ تاخیری حربے ان کو کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. اچھا، اتنا ہائی پروفائل کیس ہے مصطفیٰ عامر کا، ارمغان کلیئر نظر آتا ہے مرکزی ملزم ہے، کیسے اس نے کیا کچھ کیا وہ سارا سامنے آ گیا. تو سپیڈی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے ہم نے دیکھا نور مقدم کیس میں ملزم کو سزائے موت دی جاتی ہے، تو ارمغان کے کیس میں یہ سامنے نہیں آنی چاہیے تھی چیز. بٹ صاحب، میں نے آپ کو ایک بات ابتدا میں بتائی تھی کہ اس کیس میں 2 طرفہ دولت انوالو ہے، اور وہ دولت جو ہے نا، جب ایزی کم تو ایزی گو ہوتی ہے. جس انداز سے وہ آئی دولت ہے آپ کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں. اس دولت کا بیجا اثراف جو ہے، وہ جو باقاعدہ بوریوں کے منہ کھولے گئے ہیں، اس کے بعد انصاف کی راہ میں کئی رکاوٹیں حائل ہو جاتی ہیں. اب اس وقت ابھی تک اطمینان تو ہے مدعی فریق کا، لیکن ہم انصاف کے اس نہج پہ نہیں پہنچے جہاں دہلیز پہ ملے. یہ تو بڑے لمبے فاصلے طے کرنے پڑنے ہیں. ابھی تو ہنوز دلی دورست. وجیہ عامر جو ہیں، ان کا حوصلہ ہے اور داد دینی چاہیے اس کو کہ اس خاتون نے دن رات ایک کر دیا ہے تھانے کچہری کے چکروں میں.
کبھی افسر کے دفتر میں، کسی پراسیکیوٹر کے پاس، کبھی پراسیکیوٹر جنرل کے پاس، کبھی جو ہے عدالت میں دہشت گردی کی، کبھی ایف آئی اے کورٹ میں. ہر روز وہ چکر کھاتی ہیں، کہیں جاتی ہیں کہیں آتی ہیں. ان کے وکلاء کی بڑی ٹیم ہے، وہ بھی بڑی محنت کر رہی ہے. لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نا جو ہمیں سرکاری سہولیات میسر ہونی چاہیے، جو وضع کردہ طریقہ کار ہیں وہ اتنے مشکل کٹھن ہیں کہ ان میں آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ فوری انصاف آپ کو ملے گا. ابھی تو کئی مراحل گزرنے ہیں. وہ گزر کے یہ ٹرائل مکمل ہوگا. ٹرائل کے بعد ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، اگر اس میں کوئی ملزم عدالتی مفرور قرار پایا، ایک یا دو کوئی بھی، اور وہ جب اگر پیش ہوں گے کل کو 10 سال بعد 5 سال بعد، تو پھر اثر نو ٹرائل شروع ہو جائے گا. قانونی منہ شگافیاں اس قدر ہیں کہ نیا ملزم جب آئے گا تو نئے سرے سے اس پہ بحث ہوگی، نیا ٹرائل ہوگا، پھر آپ کو ثابت کرنا ہے وہی چیزیں جو آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں، پھر اس کو ثابت کرنی. تو یہ تو اچھا، پھر سندھ اور وفاق کی حکومتیں پورے اس کیس کی مانیٹرنگ بھی کر رہی ہیں، اس پہ زور بھی لگا رہی ہیں. اس کے باوجود انصاف جو ہے نا وہ آج یہ کہتی ہیں یہ قریب ہاتھ آ جائے گا ہمارا مدعیہ جو ہیں، تو بس قریب ہے ہمارا انصاف کا در، تو پھر اگلے دن پتہ لگتا ہے تھوڑا دور ہو گیا ہے، پھر اس سے اور آگے چلا جاتا ہے. یہ آہستہ 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 جو ہے نا ان کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اگر اسی انداز سے، جس انداز سے یہ لگی ہوئی ہیں، لگی رہیں تو انصاف مل جائے گا ان کو انشاءاللہ. لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جو ہے نا جو تگودو کرنی ہے، جو فاصلے طے کرنے ہیں، جو رکاوٹیں عبور کرنی ہیں، اور جو انصاف کا پل صراط جو ہے وہ جو عبور کرنا ہے وہ خاصا مشکل ہے. اچھا، مشکل کس کے لیے زیادہ ہوگا، مدعی کے لیے یا ملزم فریق کے لیے؟ المیہ بتاؤں، المیہ کیا ہے؟ بتائیں. المیہ ہمارا یہ ہے، ہماری سوسائٹی کا ڈائلما. یہ ڈائلما یہ ہے کہ تمام ادارے، تمام فریق ہمارے ہاں اس معاشرے میں، المیہ بتا رہا ہوں، وہ ملزم فریق کو ہر طرح کے سہولت فراہم کر رہے ہوتے ہیں، ان سے تعاون کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جھولی میں گر رہے ہوتے ہیں. دنیا بھر میں انصاف جو ہے اس کے متعلقہ تمام ادارے مدعی فریق کا ساتھ دیتے ہیں. ہمارے اٹ از جسٹ ادروائز. پیسے کس کے زیادہ لگتے ہیں؟ دونوں کے لگتے ہیں. عجیب بات یہ، حصول انصاف میں کیس تو اگینسٹ اسٹیٹ ہوتا ہے، اخراجات اسٹیٹ کے نہیں ہوتے. پینسل بھی منگانی ہے نا اگر اس نے، تو ایک تو پینسل مدعی کی جیب سے منگائے گا، دوسرا پینسل ایک نہیں منگائے گا، وہ ڈبی پوری لے آؤ. فرض کریں اگر وجیہ عامر شجاع کی جگہ کوئی محمد بوٹا ہوتا، کوئی اس طرح کا شخص ہوتا جس کے پاس دولت شولت اتنی نہیں ہے، جو اتنا زیادہ آگے لے کر نہیں جا سکتا، نان افورڈنگ، تو یہ کیس آج جس صورتحال میں ہے وہاں تک بھی پہنچتا یا نہیں؟ کئی مصطفیٰ عامر قتل ہوئے، کئی اغوا ہوئے، کئی کی لاشیں بھی نہیں ملی. ان کے متاثرین مدعیان آج تک انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور کچھ کیسز میں تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ جو نیچے ہے اس کو پیسے ویسے دے کر چپ کروا دیا جاتا ہوگا ملزم فریق کی طرف سے. جو ملزم بااثر ہیں ان کی مثالیں تو موجود ہیں نا. سیٹلمنٹ کراچی کے کتنی سیٹلمنٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، مذہب میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، صلح بھی ہے، جو قابل راضی نامہ ہے وہ بھی، ناقابل راضی نامہ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں آگے سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن دکھ بھری بات یہ ہے، المیہ جیسے میں نے کہا، وہ یہ ہے کہ جو دولت مند ہے وہ اپنے دولت کے بل بوتے پر پولیس بھی خرید سکتا ہے، انصاف بھی خرید سکتا ہے. جنرلی یہ بات کر رہے ہیں، یہ اس کیس میں نہیں. اس کیس میں نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں. دولت مند شخص جو ہے، یہاں اس روش کو ختم کرنے کے لیے ہمیں جو ضرورت ہے نا وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کیسز اس طرح کے سنگین نوعیت کے ہوتے ہیں، دیکھیں اس طرح کے کئی مصطفیٰ عامر قتل ہوئے ہیں. اگر اس وقت کے مجرموں کو سزا دی جاتی جو آج ارمغان اور شیراز کے لیے عبرت کا نشان بنتی، تو مصطفیٰ عامر کا قتل کیسے ہوتا؟ تو بچ جاتا. وہ تو ان کی جرت نہ ہوتی. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ ماضی میں جناب فلاں نے یہ کیا تھا، اس کا یہ انجام ہوا، یہ حشر ہم نے دیکھا ہے، تو وہ ڈرتے ہوئے نہ کرتے. اب یہ مصطفیٰ عامر کے قتل کی راہ ہموار
جو ہوئی ہے اس کے پیچھے جتنے واقعات اس طرز کے تھے اسی نوعیت کے وہی وجہ موت بنی ہے. اس وقت اگر ہم نے ایک نئے کسی مصطفیٰ عامر کے قتل سے روشناس ہونے سے بچنا ہے، اس کے ریپیٹ ہونے سے، اعادے سے بچنا ہے، تو ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کر کے مصطفیٰ عامر کے قتل کے تمام جتنے مجرم ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. دوسرے معنوں میں وجیہ عامر اور عامر شجاع کو ان کے آنکھوں کے تارے کی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے اس کے قاتلوں کے انجام کو دیکھنے کا موقع ان کی زندگی میں فراہم کریں. مرنے کے بعد تھوڑی ان کی قبر پہ جا کے ہم وہ کریں گے. آپ ان کی زندگی میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ ان سے چھین لی گئی، اس کا کچھ نہ کچھ ریڈریس جو ہے وہ دیکھنے کی توفیق دیں. ان کو یہ ہمت ہو کہ وہ اس کا مقابلہ کر کے اور فتح یاب ہوں، تب کوئی نیا مصطفیٰ عامر قتل نہیں ہوگا. میں نے آڈینس کے کامنٹس پڑھ رہا تھا مصطفیٰ عامر قتل کیس پہ، ابھی ریسنٹ ڈیولپمنٹ بھی جو ہوئی، جو لیٹر آیا اس پر کراچی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش سی سی ڈی جو ہے وہ کراچی میں بھی ہوتی. ارمغان نے پولیس مقابلہ کیا، پولیس والوں پر گولیاں چلی، مصطفیٰ عامر کا جس طرح قتل کیا، زوما کو جس طرح سے مارا، تشدد کیا، سی سی ڈی کے لیے فٹ کیس تھا. نیفے میں بھی پسٹل چل سکتا تھا، ساتھی بھی آ سکتے تھے چھڑوانے، اور پولیس کی ریڈ کے ٹائم وہ خودکشی بھی کر سکتا تھا. یہ لوگوں کا کہنا ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں عدالتوں پہ کہ عدالتوں سے انصاف ملے گا، لیکن کراچی کی عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے سی سی ڈی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت جو ہے نا وہ سی سی ڈی کا کردار ادا کرے گی. انشاءاللہ وہ سی سی ڈی کا کردار ادا کرے گی اور وہ مجرموں کو عبرتناک سزا دے کے ان کے انجام کو پہنچا کے یہ ثابت کرے گی کہ سی سی ڈی سے زیادہ عدلیہ مضبوط ہے. عدلیہ اگر اس کیس کا فیصلہ میرٹ پر کر کے قرار واقعی سزا دے دے تو میرا خیال ہے کہ سی سی ڈی کو سندھ میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی کی عدالت کو پنجاب میں آنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، ہم وکیل صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، بیرسٹر افتخار شاہ جو وجیہہ عامر کے وکیل ہیں، وہ اس کیس پر کیا کہتے ہیں، ان کا بھی ہم موقف لیتے ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. آپ یہ فرمائیے کہ جو ملزم ہیں ارمغان قریشی، انہوں نے جو خط بھجوایا عدالت میں، اس خط میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وجیہہ عامر موساد اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں. براہ راست انہوں نے یہ کہا ہے. اس خط کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں، اور میم وجیہہ پر جو یہ الزام ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر پہلے تو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی والدہ نے ایک درخواست موو کی عدالت میں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 3 مینٹل النس کا شکار ہے بچپن سے، لہٰذا میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور آخر میں یہ فائنڈنگ دی جائے کہ ارمغان کو ٹرائل سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ جو خط لکھا گیا ہے یہ ارمغان کا ایک اٹیمپٹ ہے کہ ایک گراؤنڈ بنایا جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ وہ جو ہے اس کی ذہنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹرائل سمجھ نہیں سکتا. اب یہ جو درخواست ہے یہ بالکل جو والدہ نے ان کی سبمٹ کی انہوں نے وہ بالکل فریولس درخواست ہے. اس کا ریزنز 4-5 ریزنز ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ 2019 سے ارمغان جو ہے کیسوں میں نامزد ہے، وہ ٹرائل فیس کر رہا ہے ان کیسوں میں، اور ان کیسوں میں کبھی بھی اس نے کوئی بھی اس قسم کی درخواست نہیں دی. دوسرا سر کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر چونی لال صاحب سائیکیاٹرسٹ ہیں، انہوں نے بھی میڈیکلی ایگزامن کیا ارمغان کو اور یہ فائنڈنگ دی کہ وہ بالکل ہی مینٹلی ٹھیک ہے. اور ایسی دوسری بھی درخواست ان کی والدہ نے دوسری عدالت میں دی تھی، اینٹی ٹیررزم کورٹ کی، جو سیم ڈے پہ رد ہو چکی تھی آن دا گراؤنڈ کہ انہوں نے کوئی ثبوت اس درخواست کے ساتھ نہیں لگایا. جیل سے بھی رپورٹ کال کی گئی جس میں جیل والوں نے یہ لکھ کے دے دیا کہ بھائی یہ تو ملزم جو ہے اخبار بھی پڑھتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے اور ملاقاتیں بھی کرتا ہے، خط بھی لکھتا ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ مینٹلی ال ہے یا اس کو کیسے مقدمہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. دوسرا ملزمان پہ کافی کیسز ہیں جو بڑی مہنگی گاڑیوں میں گھومنا، بندوقیں، عیاشیاں، کرپٹو کرنسی میں ڈیلنگ کرنا، کال سینٹر چلانا، تو یہ تو الزامات ہیں ارمغان پہ. تو ایسا ملزم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس کو ٹرائل سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ جو ہے وہ پاگل ہے. تو یہ تو ایک فریولس اٹیمپٹ ہے ان کی والدہ کا اور ارمغان کا کہ یہ خط لکھ کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں کہ مطلب
مجھے مقدمہ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں جو ہے پاگل ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایپلیکیشن انہوں نے دی ہے والدہ کی طرف سے، یہ پری میچور سٹیج ہے ابھی، کیونکہ ابھی تک ٹرائل تو شروع ہی نہیں ہوا، اس کا چارج تو فریم ہوا ہی نہیں. شاہ صاحب ایک بات یہ بتائیں کہ اگر اس طرح کے الزام لگائے ان کی والدہ نے اور یہ اس کو پاگل یا ذہنی معذور ثابت کرنے کے لیے اس حد تک وہ گئے، تو آپ نے عدالت میں ریبٹل کیوں نہیں اس کا دیا؟ کوئی موقف کیوں نہیں سامنے آپ کی طرف سے آیا کہ آپ یہ کہتے کہ بھائی یہ ساری کی ساری جو ہے نا ایک ایسی ڈرامہ بازی ہے جس کے ذریعے وہ اس کو فاتر العقل ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ سر اس کا ریزن بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ 16/8/2025 کو ان کی والدہ درخواست دیتی ہیں کہ میرا بیٹا پاگل ڈکلیئر کیا جائے. اب نوٹس ایشو ہوتے ہیں، اس کی اگلی تاریخ پہ ہم لوگ تمام وکلا صاحبان پیش ہوتے ہیں، دوبارہ ڈیٹ ہو جاتی ہے، اور نیکسٹ ڈیٹ پہ ارمغان یہ خط لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ موساد کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہیں، وجیہ عامر اور کافی لوگ جو ہیں پیپلز پارٹی MQM کے سب ملوث ہیں مجھے اس تکلیف پہنچانے میں. تو آپ کے سوال کہ ہم نے ابھی تک یہ بات کیوں نہیں کی، وہ اس لیے کیونکہ ان کی والدہ کی طرف سے ابھی تک انہوں نے ریکویسٹ ہی نہیں کی کورٹ سے کہ آپ ہماری درخواست پہ کوئی آرڈر فرمائے، کوئی جرا کریں. آپ کوئی آرگیومنٹس انہوں نے پیش ابھی تک نہیں کیے. یہ تمام آرگیومنٹس ہم نے کرنے ہیں، پر جب وہ خود ریکویسٹ کریں گے کورٹ سے کہ ہماری درخواست کو سنوائی کی جائے، تو یہ ان کے پارٹ پہ ڈیلے ہے، ہمارے پارٹ پہ کوئی ڈیلے نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ جب ساری فرینزک رپورٹس آ گئیں، چالان مکمل ہو گیا، عدالت میں پیش ہو گیا، اس کے بعد فرد جرم نہ عائد ہونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلینگ ٹیکٹس ہیں یا دانستہ طور پہ یہ اس سے رخ تبدیل کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں ڈیلنگ ٹیکٹکس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، پر بات یہ ہے کہ ارمغان کی طرف سے 2 درخواستیں آ چکی ہیں کہ ایک تو مجھے کاپی سپلائی کی جائے، یہ کاغذ چاہیے، میڈیکل رپورٹس، DNA رپورٹس، تمام چیزیں اس نے جو اس کے خلاف استعمال ہونی ہے اس کی ریکویسٹ کی ہے اس نے. دوسرا اس کی والدہ نے یہ درخواست دی ہے کہ میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے اور اس کو ڈکلیئر کی جائے کہ میں جو ہے ٹھیک نہیں ہوں. تو آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے ان کے پارٹ پہ. پر دیکھیں اس میں ایک اور بات آپ بھول رہے ہیں کہ اس میں دوسرا ملزم بھی ہے، شراز. چلے 8 مہینے ہو گئے کیس کو، شراز کی طرف سے ابھی تک بیل کیوں نہیں آئی؟ شراز کی طرف سے ابھی تک کوئی ڈیفنس کیوں نہیں سامنے آیا؟ کیوں؟ کیونکہ دونوں اکٹھے ہیں، ارمغان اور شراز. یہ کلیئر ہے کہ ارمغان جو ہے کیس کو لیڈ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اس نے شراز کو سمجھایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے ابھی تک خاموشی اپنائیں، ابھی آپ کوئی سٹیپ نہیں لیں. ورنہ پہلا کام کیا کرتے ہیں ملزمان؟ پہلا کام تو یہی درخواست آتی ہے بیل کی کہ ہمیں ضمانت پہ رہا کیا جائے. تو ابھی تک شراز کی ضمانت کیوں نہیں آئی؟ یہ بہت ایک سوچنے والی بات ہے. جو زوما تھی جس کے اراؤنڈ پورا یہ کیس گھوم رہا تھا، زوما کا کیا اسٹیٹس ہے؟ زوما کا کوئی بیان سامنے آیا، کوئی پولیس کے سامنے بیان آیا ہو یا عدالت نے طلب کیا ہو، کوئی ایسی انفارمیشن زوما سے ریلیٹڈ آپ کے پاس آئی ہے؟ زوما وٹنس ہے، گواہ کے طور پہ ہے. زوما کا دوران تفتیش خون بھی لیا گیا اور DNA کو بھی بھیجا گیا وہ خون، اور وہ میچ بھی ہو گیا DNA کے ساتھ کہ واقعی جو 2 الگ جگہوں پہ خون پڑا تھا کمرے کے اندر، اس میں سے ایک زوما کا ہے. اچھا شاہ صاحب ایک بات یہ فرمائیں کہ جو آپ نے ارمغان کا خط دیکھا 4 صفحات پر مشتمل، اس کے مندرجات سے آپ نے کیا اخذ کیا کہ وہ کیا ان میں کوئی حقیقت پسندی ہے کہ محض ایک بہکاوا ہے؟ نہیں سر، کوئی حقیقت نہیں ہے سر اس میں. وہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ جو خط ہے وہ صرف اپنی میڈیکل بورڈ بٹھانے والی درخواست جو ہے، انسینٹی کی جو انہوں نے درخواست دی ہے، اس کو اس کے سپورٹ میں ایک گراؤنڈ بنایا گیا ہے کہ دیکھیں ہم تو اس طریقے کے خط لکھتا ہے میرا بیٹا کہ وہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالکل جو ہے وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا، جو اس نے لیٹر لکھا، آپ کو لگتا ہے کہ میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے گا؟ کیونکہ ماضی میں اپریل میں بھی ایک میڈیکل بورڈ نے اس کا طبی معائنہ کیا اور اسے بالکل فٹ قرار دیا. کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اس طرح سے میڈیکل بورڈ بیٹھے گا جو اس کا معائنہ کرے گا اور پھر اپنی رپورٹ دے گا؟ دیکھیں عدالت کے پاس بالکل پاورز ہوتے ہیں کہ وہ درخواست کو دیکھتے ہی وہ پری میچورلی اس کو ڈسمس کر دے. اور میرے خیال میں یہ فٹ کیس ہے اس قسم کا کہ میڈیکل بورڈ بٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر.
نہیں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ اگر عدالت نیا بورڈ تشکیل دے دے تو آپ لوگوں کو خدشہ کیا ہے؟ اچھا خدشہ کس چیز کا نہیں ہے سر؟ بات یہ کہ میڈیکل بورڈ بھی کیوں بٹھایا جائے؟ کیا ضرورت ہے میڈیکل بورڈ بٹھانے کی جب 2019 سے کیسز اس کے اگینسٹ پینڈنگ ہے کورٹوں میں؟ وہ جا رہا ہے، اس نے کبھی کورٹ میں 2019 سے درخواست نہیں لگائی کہ میں جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے، میں جو ہے پاگل ہوں. اور ابھی 2025 میں جب پتا چلا کہ انٹرم چلان فائنل چلان آ چکا ہے، آپ نے ثبوت اپنے خلاف دیکھا، 13 مقدمے آپ کے خلاف، تو آپ نے ایک فالس پلی بٹھانے کی کوشش کر دی اور عدالت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ بٹھایا جائے. تو آپ مجھے بتائیے اس سینیریو میں کیا میڈیکل بورڈ بٹھانا چاہیے ایک ملزمان کے لیے جس کے خلاف 13 کیسز پینڈنگ ہے 2019 سے، اور وہ 2025 میں آ کے کہتا ہے کہ میرے خلاف آپ میڈیکل بورڈ بٹھائیں کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ کیا آپ نے اس نے کوئی میڈیکل ثبوت دیا ہے؟ کوئی بتایا ہے کہ کون سے ڈاکٹر نے علاج کیا ہے اس کا؟ کون سے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے کہ ہاں واقعی اس کو بیماری ہے؟ کون سی دوائیاں لیتا تھا؟ یہ کوئی ایک ثبوت دیا ہے انہوں نے؟ نو. یہ بتائیں کہ انٹرم چالان اور پھر مکمل چالان، حتمی چالان جو ہے، اس سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اور کیا اس میں کوئی ایسے فلاز، ایسی کمزوریاں ہیں جو ملزم فریق کو یا ملزمان کو فائدہ دے سکتی ہیں؟ دیکھیں چلان میں کوئی ویکنس نہیں ہے، کیس اپنی نوعیت کا ہے، کیس سرکمسٹانشل ہے، اور الحمدللہ 13 سے 14 انڈیپینڈنٹ پیسز آف ایویڈنس ہیں جو کنیکٹ کرتے ہیں ملزمانوں کو کرائم کے ساتھ. اچھا یہ ارمغان نے جو اس بار لیٹر لکھا جس میں پوری یہ کہانی اس نے بتائی سی آئی اے کا ایجنٹ یا موساد کے ایجنٹ اس کے پیچھے ہیں، اس نے خود سے یہ لکھا یا اس کی مدر نے یا اس کے وکیلوں نے ایسا کہا کہ یہ کر دو اس سے فائدہ ہو جائے گا؟ مطلب اس کی مینٹل سٹیٹ اگر سمجھنا چاہیں کہ وہ کتنا شاطر ہے، یہ اس کا اپنا پلان تھا ایسا لیٹر لکھنے کا؟ دیکھیں والدہ نے درخواست دی کہ میرا بیٹا پاگل ہے. اس درخواست سے پہلے ارمغان نے ایک اور ریٹن نوٹ دیا جج صاحب کو جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو وکیل صاحب کھڑے ہیں اور جو وکیل میرے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں اور جو وکالت نامہ میرے عدالت میں لگا ہوا ہے فائل کے اندر، اس پہ میرے سائن نہیں ہے اور میرے جعلی سائن ہے، میرے جعلی انگوٹھے ہیں. اس کے بعد اگلی ڈیٹ پہ ارمغان کی والدہ نے ایک درخواست لگائی کہ میرا بیٹا پاگل. اس کی اگلی ڈیٹ پہ کچھ نہیں ہوا. اس کی اگلی ڈیٹ پہ دوبارہ ارمغان ہینڈ ریٹن نوٹ دیتا ہے جس میں وہ تمام سی آئی اے موساد کی کہانیاں لکھتا ہے کنسپیریسی تھیوریز کے حوالے سے، اور اس کا خود کا وکیل ایک درخواست دیتا ہے کہ ہمیں کاپیز بھی دی جائیں کیس کی. تو آپ مجھے ذرا بتائیے پلیز کہ ارمغان کے جو وکالت نامے عدالت میں فائل میں لگے ہوئے ہیں اس پہ ارمغان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ارمغان کے سائن ہوئے ہوئے ہیں، جیل سے ویریفائی ہو کے وہ وکالت نامے آئے ہوئے ہیں. ایک وکالت نامے میں جج نے بفور می کیا ہے، مطلب جج کے سامنے ارمغان نے فائل سائن کیے، انگوٹھے لگائے، اور جج نے بھی اپنی چڑیا بٹھائی جس میں انہوں نے لکھا یہ وکالت نامہ ارمغان نے میرے سامنے سائن کیا ہے، اور پھر عدالت میں کھڑے ہو کے ملزم کہہ دے کہ میرے تو سائن ہی نہیں ہے اس پہ. تو یہ شاطر ملزم ہی ہوا میری نظر میں. تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوچ ڈیجیٹل ریسنٹلی میں نے سٹارٹ کیا، ہم لاہور گینگ وار، لاہور کی تمام سٹوریز پر تو بات کرتے ہیں، لیکن اب سے ہم ویکلی کراچی کی بھی ایک سٹوری آپ کے سامنے لایا کریں گے. کراچی کی کس ہائی پروفائل سٹوری پہ آپ اگلا پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں ابھی کامنٹ سیکشن میں بتائیں.